अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सूबाई वज़ीर बराए जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक अंग्रेज़ी जरीदे को इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने बताया कि जो भारतीय दहशत गर्दी से मुतालिक सबूत थे वो आलमी बरादरी के सामने रखे। आलमी बरादरी ने इन सबूतों को संजीदा लिया। कुछ जिक्र उन्होंने CPAC का भी किया। ख़ित्ते में किस तरह अमन के दरपे है भारत, इससे मुतालिक भी उन्होंने बातचीत की। इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस का जिक्र करें तो गुज़श्ता 24 घंटे में 3499 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है, लेकिन PDM और अपोजिशन की मज़ामत भी बढ़ रही है। इस पर भी प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ नैब ने एक और इंक्वायरी खोल दी है। शहबाज शरीफ साहब से जो ताज़ियत है उसका सिलसिला जारी रहा। निज़ामी साहब, पैरोल पे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब जो वो बाहर आए थे, अब वो वापसी हो गई है उनकी दोबारा जेल में। इस मामले को लेके बहुत बहस होती रही और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इतनी कम मुद्दत का पैरोल देना ये छोटी ज़हनियत है हुकूमत की। फिर आज क़ादा साद रफ़ीक साहब ने भी बात की। निज़ामी साहब, आपको क्या लगता है, क्या आम लोगों के भी इतनी ही मोहलत या इतनी ही मुद्दत दी जाती है जितनी शहबाज शरीफ साहब को दी गई? ये तो एक्सेप्शनल कोई हो इश्यूज तो हालात के मुताबिक ही पैरोल पे रिहा किया जाता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि खाली ज़ात पे ही हो, सर्कमस्टांसेस पे हो सकता है। लेकिन इसमें तो मेरे ख़्याल से उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दी है कि उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है तो ताज़ियत के लिए लोग आते हैं, और 3 दफ़ा वो वज़ीर आला रहे हैं, तो उनकी एक ज़ाती और सियासी हल्का अहबाब भी बहुत बड़ा है। तो कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं, कोई जुल्म नहीं हो गया अगर उनको दे दी गई है। कुछ और दिनों की भी दे देते तो कोई हर्ज नहीं था। जी निज़ामी साहब, चौहान साहब साथ हैं। जी सारे कम चौहान साहब, कैसे मिजाज है हजूर? ये मेरे से सवाल पूछ रहे थे, अल्लाह पाक का पूछना तो आपसे चाहिए था कि ये पैरोल का जो मामला है, ये इसमें कोई असूल है, को लगा निपटा के, या ये डिपेंड करता है उन हुकूमत के वो अपने डिस्क्रिप्शन पे कितनी पैरोल देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें निज़ामी साहब, जो रूल्स है ना, पाकिस्तान प्रिजन एक्ट है, उसका आर्टिकल 545B है। उसके तहत किसी भी असीर को, चाहे वो कैदी है या हवालाती है, वो अगर ब्लड रिलेशन की कोई डेथ हो जाती है तो उसका जनाजा पढ़ने के लिए 12 घंटे की जो है वो पैरोल पे रहाई DC दे सकता है, और 12 घंटों से ज़्यादा की जो है वो प्रोगेटिव जो है वो सूबाई हुकूमत का होता है। और प्रैक्टिसेस होती हैं कि आपकी 2 दिन की भी हो जाती है, 3 दिन की भी हो जाती है। अब शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज साहब की 6 दिन की पैरोल पे रहाई हुई है, तो मेरा ख्याल है कि कोई जना ये छोटे कम दिन नहीं है। और जैसे आपने खुद कहा कि इंसानी बुनियादों के ऊपर ये किया गया, उनका ये राइट था। उनकी वालदा मोहतरमा की डेथ हुई थी और पंजाब हुकूमत ने, जेल खाना जात डिपार्टमेंट ने, होम डिपार्टमेंट ने उनको फुली फैसिलिटेट भी किया है और अकोमोडेट भी किया है। तो चौहान साहब ये बताइए कि पंजाब में कैसे जा रहे हैं हालात सियासी तौर पर? कोई आपके जाने से कोई बेहतरी आई है या बदतरी हुई है? देखिए, बात यह है कि पंजाब के हालात बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जनाब नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मज़दाक, CM साहब लगे हुए हैं काम करने। दूसरी तरफ आपके PDM वाले हैं, वो कोरोना वायरस की जंग के ख़िलाफ़ सारे SOPs तोड़ के इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के माशरे को बदनाम करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, रिग्रेट करने के लिए अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। उस वक्त जब सारी दुनिया इस वक्त जंग लड़ रही है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, ये लोग अपनी अपनी करप्शन और अपने अपने अब्बाजी बचाने के लिए इन्होंने झंडा उठाया हुआ है और मैं ना मानू की रट लगाई हुई है।
اور جس جگہ جلسہ کر کے آتے ہیں اگلے ایک ہفتے کے اندر اس شہر کے اندر کرونا وائرس انتہا درجے کا پھیل جاتا ہے. تو اب آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے, عوام بھی دیکھ رہی ہے, میڈیا بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب, پنجاب کی بات نظامی صاحب نے کی ہے ابھی. فردوس صاحبہ جب سے معاون خصوصی بنی ہیں, مشیر وزیر بنی ہیں بزدار صاحب کی, تو وہ جب آئیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ آپ کی یہ تبدیلی کیوں ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب کے جو کارنامے تھے, جو گورننس تھی, وہ عوام تک اس کی صحیح ترجمانی نہیں ہو پا رہی تھی. آپ کا جو ٹینیور تھا اس میں کیا واقعی کوئی کمی رہ گئی تھی جو ان کو لایا گیا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی پکچر رکھ دیتا ہوں. نظامی صاحب تو اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. پچھلے سال 2 دسمبر کو میری ذمہ داری لگی تھی پچھلے سال, اور 2 نومبر کو ذمہ داری ہٹ گئی. 11 مہینے کے اندر پرنٹ میڈیا میں نیشنل اخبار جو بڑے ہیں, 8 اخبار بڑے نیشنل, ان میں 245 صفحات مکمل کمپلیٹ رنگین پیج. پنجاب حکومت کی پرفارمنس کے 245 صفحات, تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کہ 35 سے 37 دفعہ 5 اخبار 6 اخبار کسی نہ کسی ایشو کے اوپر, کرونا وائرس ہو گیا, ٹڈی دل ہو گیا, ہماری پرفارمنس ہوگی, یہ جناب آپ کے جناب پرنٹ ہوئے, جو ہسٹری میں کبھی بھی کسی حکومت کے ان 11 مہینوں کے اندر یہ پرفارمنس نہیں تھی. سوشل میڈیا کے اندر میں نے وہ ٹیم بنائی, پورے پنجاب کے اندر 36 اضلاع اور 136 تحصیلوں میں 50 سے لے کے 100 ینگ لڑکے اور لڑکیوں کی پی ٹی آئی کے 3500 کے قریب کی ٹیم تھی, جو 10 منٹ کے اندر آپ کے پاکستان کی جناب ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہم لے آتے تھے. الیکٹرانک میڈیا کی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پوری پاکستانی کو میں روزانہ دیکھتی تھی صبح سے لے کے شام تک. تو اللہ پاک کا کرم ہے, پنجاب کی اور عثمان بزدار صاحب کی جس طریقے سے میں نے پرفارمنس کو پریزنٹ کیا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ چیزیں چھپی ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب پرنٹ میڈیا میں عارف نظامی صاحب سے پوچھے نا, ایک پیج جو ہے وہ کم از کم 5 سے 10 لاکھ روپے کا ہوتا ہے نیشنل اخبار کا. نظامی صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک پیج کوئی بھی ہو, چاہے وہ اندر کا 3 نمبر پیج ہو, 4 نمبر پیج ہو, 5 نمبر ہو, 5 سے لے کے اوپر 15-20 لاکھ تک کا ہوتا ہے ایک پیج, فری آف کاسٹ. 240 سے 45 پیجز 35 سے 37 دفعہ. تو آپ بتائیں کہ یہ پرفارمنس, اور وفاق کے اندر بھی یہ پرفارمنس نہیں تھی. جی نظامی صاحب کے اندر اس کا وجہ تھی کہ جی دیکھیے یہی آپ کی جو سب جو پرفارمنس تھی, آپ اتنے صفحے نکالے یہ وہ, لیکن آپ کو اپنی فراغت کا بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے آپ کو فارغ کر دیا. یہ حکومت تو بڑی ہرجائی ہے کہ اپنے ایموشنوں کو نہیں پہچان سکتی, اور نہ صرف یہ بلکہ اتنی پرفارمنس دینے کے بعد جہاں تک وزیر اعلیٰ کا تعلق ہے ان کی تو کوئی بہتر پروجیکشن نہیں ہو رہی. پہلے سے آپ کے ہوتے ہوئے یہ چیز بہتر ہوتی تھی. تو کیا وجہ کیا ہے, آپ نے کوئی کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ سے حکومت نالا رہتی ہے؟ نہیں نالا نہیں رہتی. دیکھیں میں 14 سال پرانا ساتھی ہوں عمران خان صاحب کا, برے وقتوں کا ساتھی ہوں, اور یہ ہم کوئی 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے متاثرین نہیں ہیں, نہ ہی 2018 کے الیکشن سے پہلے کے متاثرین ہیں. میں برے وقتوں کا ساتھی ہوں, اور پہلی دفعہ نہیں, میرے ساتھ 6-7 دفعہ جو ہے وہ 8 دفعہ تقریباً جناب پارٹی کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں نے کبھی بھی اس پہ مائنڈ نہیں کیا. میں تو خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہوں. کپتان جہاں پہ کہے گا کھڑے ہو کے جناب آپ اپنا کام کرو, فیلڈنگ کرو تو فیلڈنگ کریں گے, بیٹنگ کہو گے تو کہیں گے اوپننگ پہ جاؤ, اوپننگ پہ چلے جائیں گے, 1 ڈاؤن پہ کہیں گے 1 ڈاؤن پہ چلے جائیں گے, کہیں گے اسپن بال کراؤ اسپن کرا لیں گے, کہیں گے فاسٹ کراؤ فاسٹ کرا لیں گے. تو مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم تو ہر فن مولا ہے, جیمنائی ہمارا سٹار ہے, ہر فن مولا ہے. جیسا کہیں گے جناب ہم ویسے ہی پرفارمنس جو ہے وہ دے دیں گے. جدھر کہیں گے کھڑے ہو جاؤ. چوہان صاحب وہ مومنٹس بڑی عجیب تھی جب آپ حیران پریشان ہو گئے, آپ کو خبر ملی کہ اب آپ وزیر ہی نہیں ہیں. کیا واقعی ایسا تھا یا آپ نے پریٹینڈ کیا؟ نہیں بس اسی طرح تھا. مجھے یہ پتا تھا,
مجھے 1 مہینے سے خبر تھی کہ وہ محترمہ جانا کوئی جناب سلسلہ چلا رہی ہیں، تو میرے ذہن میں تھا شاید ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ جانا وہ آئیں گی. اتنا تو مجھے پتا تھا کہ جانا وہ ہے جانا اس خواہش پہ کہ وہ کام کریں جانا پنجاب میں. تو بہرحال جو ہوا جانا اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے جانا اس کو اور اس سے اچھی جگہ پہ لگا دیا. ہاں آپس کی بات میں آپ کو پہلی دفعہ آپ کے چینل کے ذریعے سے بتا دوں، میں فارغ ہونے سے پہلے کے جو 4 مہینے تھے میں خود جو ہے وہ منتیں ترلے کر رہا تھا جگہ جگہ کہ میری جان چھڑاؤ اس منسٹری سے. میں ذاتی طور پہ، کیونکہ بڑی بے سکونی والی منسٹری ہے، بے سکونی والی. صبح 8 بجے سے لے کے رات کے 1 بجے تک کوئی سکون نہیں ہوتا تھا. اور میرا جو مزاج ہے نا پرفارمنس کا اور سینس آف ریسپانسبلٹی کا، ہاں میری جگہ کوئی اور ہو، پہلے بھی 2-3 منسٹر رہے ہیں، بالکل ٹھنڈ مٹھ پروگرام، کوئی جیتا ہے جیے، کوئی مرتا ہے مرے، کوئی گالیاں دے رہا ہے خان صاحب کو، بزدار صاحب کو، پنجاب حکومت کو، وفاق کو، پی ٹی آئی کو، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، موج ملنگا دی والا حساب ہوتا تھا. میں یہ نہیں کر سکتا. میں اگر انفارمیشن منسٹر ہوں تو جو جس زبان میں اور جس لہجے میں جناب عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو یا پنجاب حکومت کو یا بزدار صاحب کو مخاطب کر کے کرٹیسائز کرے گا، میں نے اگلے 3 سیکنڈ کے اندر جناب میرا رسپانس آنا ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ آپ دیکھتے رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک. تو جب یہ اس طرح کی پرفارمنس دینی ہو تو زندگی عذاب تھی، کوئی سکون نہیں تھا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، سارا دن موبائل کے ساتھ کان لگا لگا کے لگے ہوئے، سر میں درد رہنا، دماغ کی جو نا رگیں اور نسیں جو نا وہ ہر وقت ڈسٹرب رہتی تھی. نظامی صاحب 3-4 مہینے اس کوشش میں تھا کہ یار میری جان چھٹ جائے ذرا اس سے. چلیں آپ کی خواہش پوری ہوگی. نظامی صاحب. جی چوہان صاحب، وہ جان تو آپ کی چھٹ گئی، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ اس حکومت کی ریپوٹیشن ایسی ہے کہ یہ کوئی ہرجائی حکومت ہے لگتا کہ یہ اپنے ان لوگوں کو جو کہ کام کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں انتھک، ان کو نکال کے باہر کرتی ہے. اب آپ کی مثال دیں، جہانگیر ترین کو دیکھیں، بڑے خاص ان کے مخلص تھے، اور اب حال یہ ہے کہ ہر چند کے ہے کہ نہیں ہے. تو جب تک آپ ٹیم میں جو لوگ ہیں ان کو تھپکی نہیں دیں گے، کوئی ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، وہ کیوں کر آپ کے لیے جدوجہد کریں گے؟ دیکھیں اس کی تھپکی آپ کے سامنے ہے کہ اسی وقت رات کو مجھے پرائم منسٹر صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ آپ کو کل اچھی منسٹری جو ہے نا وہ بزدار صاحب کو ہدایت کی، اور مجھے اگلے دن ہی جو ہے نا وہ ایک اچھی منسٹری مل گئی ہے نا. تو یہ بات نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کپتان ہے، وہ بائی برتھ کپتان ہے. انہیں پتہ ہے کس انداز سے اپنے کس کھلاڑی کو جناب کہاں پہ کھلانا ہے، کیسے کھلانا ہے. تو انہوں نے کبھی اس انداز سے ڈیگریڈ نہیں ہونے دیا. فوری طور پہ اس کی انہوں نے ریمیڈی بھی کی، اور وہ آپ کے سامنے ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب، یہ تو بات ہو گئی، پی ڈی ایم کی بات ہو رہی تھی. اب 13 دسمبر کو لاہور میں یہ میدان سجے گا. بات وہی ہے، سوال وہی ہے. ہم حکومت کی بھی بیانات دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا جو حقیقت بھی ہے، لیکن پولیٹیکلی دیکھیں تو سہارا کووڈ ہے آپ کے پاس. لیکن کووڈ پالیسی میں بھی حکومت کی تضاد ہی ہے. اگر اتنا سنگین مسئلہ یہ ہے، حقیقت میں تو ہے، تو پھر مکمل لاک ڈاؤن یا اس ایریا کو لاک ڈاؤن کر دینا مطلب کیوں نہیں کیا جا رہا؟ انگیج اپوزیشن کو بھی، اور پھر یہ اگر یہ معاملہ بہت سیریس ہے تو روکا کیوں نہیں جا رہا اپوزیشن کو؟ دیکھیں فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے ساری اپوزیشن کو آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے جب کووڈ-19 کی دوسری لہر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آنا شروع ہوئی تو ساروں کو جو ہے وہ انوائٹ کیا کہ بیٹھ کے ہم پراپر طریقے سے کوئی لائن آف ایکشن طے کریں. لیکن سب نے بائیک آؤٹ کیا، اس پی ڈی ایم نے، اس مکس 4 پارٹی نے، کیونکہ ان کی تو زندگی موت کا مسئلہ ہے. یہ جو نیب کے کیسز ہیں، کھربوں ڈالر کی کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، اپنے اپنے چپڑاسیوں، سینٹری ورکروں، نائب قاصدوں کے جناب اکاؤنٹ سے کھربوں روپے، اربوں روپے کے جناب کے ذریعے سے لوٹ مار ہے. اب وہ اینڈ پہ لگی ہوئی ہے. ان کے لیے تو زندگی موت ہے. ان کی بلا سے کووڈ-19 آتا ہے، جاتا ہے، ملک رہتا ہے، ڈوبتا ہے، ملک کی اکانومی خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، عوام کی صحت خراب ہوتی ہے، ریاست کی صحت خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے. اب آپ آج دیکھیں نا، وہ جو آپ کے خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، آج صاحب بہادر نے جناب پنجابی کارڈ استعمال کیا ہے. میں تو جی چاہ رہا تھا میں اس کو کیا کہوں، ماں صدقے جائے تو پیو ڈسکے جائے. ان کا سٹائل دیکھ رہا تھا، بڑے پنجابی لیڈر، بڑے راجہ رنجیت سنگھ، ٹھیک ہے نا جی، سٹائل. او خدا کا خوف کھاؤ یار. ہمیشہ اس نون لیگ نے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، عارف نظامی صاحب کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ 80s میں دیکھ لیں 90s میں دیکھ لیں, جاگ پنجابی جاگ تیرے پگ نو لگ گیا داغ کا نعرہ سب سے پہلے اس نواز شریف نے اور اس آل شریف نے جناب اور اس نون لیگ نے اپنی سیاست بچانے کے لیے لگایا. لیکن قربان جاؤں پنجاب کی عوام کو, میں خود پنجابی ہوں, فخر سے کہتا ہوں میں پنجابی ہوں, پنجاب کی عوام نے جوتی کی نوک پہ رکھا جنا ان کے اس تعصب کو, ان کے اس نعرے کو. انہوں نے کہا سب سے پہلے پاکستان, اول و آخر پاکستان, جگ جگ جیوے پاکستان, راج دلارا پاکستان, آنکھ کتارا پاکستان, ہم سب کو پیارا پاکستان, اول و آخر پاکستان. پنجابیوں نے 12 کروڑ پنجابیوں نے ہمیشہ پاکستان کی ہسٹری میں جس نے تعصب کی بات کی پنجاب کے, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. اب آج دوبارہ ان کو نشہ اور بخار چڑھ گیا اور ایگزامپل دے رہے ہیں بلوچستان, پختون, فلاں فلاں. وہ کہتے ہیں نا سوال چنا تو جواب گنا. اور خدا کے بندو تم کرپشن میں, بددیانتی میں, ٹکے ماری میں, لوٹ مار میں, کھربوں ڈالر کی لوٹ مار میں تم پھنسے ہوئے ہو اور تم باتیں کر رہے ہو جناب پنجاب کی عوام کا تحفظ اور ان کے حقوق کا تحفظ. تو جناب اس قسم کی دو نمبریاں اور چکر بازیاں یہ پی ڈی ایم جو مرضی کر لے. اور آپ نے ایک بات کہی, آپ نے کہا جی ہمارے پاس پلس پوائنٹ صرف جناب کووڈ-19 ہے. نہیں بھجن, ہمارے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری ایک اتھینٹک لیجٹیمیٹ حکومت ہے. وہ حکومت کے جس 2018 کے الیکشن کے بعد تمام عالمی اداروں نے, تمام عالمی مبصرین نے جنہوں نے اس 2018 کے الیکشن کو آبزرو کیا, انہوں نے اپنی یونانیمس رپورٹ دی کہ پاکستان کا ہسٹری کا سب سے زیادہ اتھینٹک اور سب سے زیادہ جناب شفاف الیکشن. یورپین یونین کے جو مبصر آئے جو سب سے زیادہ اتھینٹک سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر کہا. تو جناب ایک لیگل اور لیجٹیمیٹ حکومت کے خلاف کس انداز سے جو نا ایک کرپٹ اور بددیانت اور دنیا کی نظروں میں گری ہوئی, جیسے آپ نے آج سے 2 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب کی جو درگت بنی ہے بی بی سی کے اندر وہ بھی آپ نے دیکھ لی. ایسی اپوزیشن کا کیا رائٹ بنتا ہے کہ ایک لیجٹیمیٹ آئینی حکومت کے خلاف جناب اس کو گرانے کے لیے یہ بات کرے؟ یہ تو آئین سے غداری ہے, یہ تو ملک سے غداری ہے. تو ہمارے پاس صرف کووڈ-19 کا سہارا نہیں ہے, ہمارے پاس اپنی لیجٹیمیسی کا بھی سہارا ہے. نظامی صاحب اچھا یہ بتائیے کہ چوہان صاحب آپ کے نزدیک محترمہ مریم کی سیاست کا جو ایک راؤنڈ تقریباً مکمل ہو گیا, یہ کیسا رہا, کوئی انہوں نے امپیکٹ بنایا؟ بعض لوگ تو بڑے ان کے معتقد ہیں کہ یہ وہ بڑی فعال لیڈر ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ٹھوس ہوا معاملہ. آج کی بریکنگ آپ کو دے دوں, میں نے حالانکہ یہ کل یہ پرسوں پریس کانفرنس کر کے دینی تھی, لیکن آج کے پروگرام کی میں بریکنگ آپ کو دے دوں. یہ جب آئے حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب پیرول پہ, تو جناب جنازے سے اگلے دن حمزہ شہباز صاحب کی اور بیگم صفدر روان صاحبہ کی منہ ماری ہوئی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیسے ہیں اور بڑے تلخ بیسے ہیں. انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری لٹیا ڈبو دی ہے, تو نے ہمارا ستیہ ناش پھیر دیا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارے جو معاملات اگر کوئی کسی حوالے سے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں حمزہ شہباز کی اور بیگم صفدر روان کی. اچھا حمزہ نے کہا نا, حمزہ اور جناب شہباز شریف صاحب سخت اک پھک گئے ہیں اس خاتون سے. یہ اپنی مرضی سے اندر گئے شہباز شریف صاحب, انہوں نے اپنی ضمانت واپس لے لی, بیل بیفور اریسٹ کی درخواست. کیوں؟ یہ پوری کوشش کرتے تھے کہ معاملات سارٹ آؤٹ ہو, لیکن ادھر سے سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب, نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو جناب وہ اشارہ کرتے تھے, بیٹی بنی بنائی ان کی کوئی نہ کوئی جو میکینزم ان کا ہوتا تھا, کوئی بھاگ دوڑ, کوئی چلاکی, کوئی تتا تھما کرنے کی کوشش کرتے تھے, وہ سارے کا سارا زیرو کر دیتی تھی. اینڈ میں آ کے انہوں نے کہا چل تو جڑا سپ کڈنا ہے کڈ لے, پنجابی میں کہتے ہیں نا جڑا سپ کڈنا ہے کڈ لے. اس حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے, شہباز شریف کی فیملی نے اس کو کہا یار تو نے جو کوشش کرنی ہے نا اب کر لے, ہم اندر جا رہے ہیں. ٹھیک نظامی صاحب, انہوں نے اس کو فل 2-3 مہینے دیے, اس 2-3 مہینوں میں بیڑا غرق کر دیا, کسی قابل نہیں چھوڑا. یہ بتائیے چوہان صاحب کہ اتنی بڑی خبر جو ہے جو بریکنگ دے رہے ہیں, حمزہ اور مریم صاحبہ کی منہ ماری ہے, یہ آپ تک کس طرح پہنچی؟ بس پہنچ گئی نا جی. میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں, انہوں نے کہا جی مجھے حکومت نے دیر سے اطلاع کی میری دادی کی وفات کی. یار مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس محترمہ کے جھوٹ فریب فراڈ کے اوپر. میں 5 افراد جانتا ہوں لاہور کے اندر جو ان کی 3rd اور
سیکنڈ لیول کے ریلیشن شپ رکھتے ہیں، رشتہ دار ہیں، جن سے ڈیلی کی بنیاد پہ حسن نواز حسین نواز کا رابطہ ہے، ڈیلی کی بنیاد پہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے کاروبار بھی ہو رہے ہیں، لین دین بھی ہو رہے ہیں، باقی معاملات بھی ہو رہے ہیں، ایک ایک بندے سے رابطے ہیں، لیکن اطلاع حکومت نے کرنی ہے، اطلاع حکومت نے کرنی ہے۔ کل یہ کہیں گی مجھے صبح نیند سے جناب الارم لگا کے اٹھانا بھی جائے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر چیز حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، اب میں آپ کو یہ بریکنگ بھی دے رہا ہوں کہ 5 بندوں سے میں جانتا ہوں جو ان کے رشتہ دار ہیں، تو چیزیں چھپتی تو نہیں نا۔ ہم تو بھائی جی لاہور بیٹھے ہوئے ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہمارا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی، اور انفارمیشن تو پوری رکھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو انفارمیشن دے دی ہے کہ ان کی منہ ماری ہوئی ہے، اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف تنگ ہیں اس کے بیانیے سے، وہ کہتے ہیں بھائی جی ہم تیرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن بی بی اس وقت تک تلی ہوئی ہے جب تک آپ کا سینٹ کا الیکشن انشاءاللہ جب ہو جائے گا نا، اس کے بعد پھر جناب یہ سارا خاندان ٹبر بیٹھ کے کہے گا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ٹھیک ہے چوہان صاحب، آپ کے شہباز ذرائع شریف صاحب اور حمزہ آئی ٹی شہباز والے صاحب کہہ رہے ہوں گے میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ جی ٹھیک چوہان صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے یہ بات کی ہے، اب اس خبر کو کتنا سنجیدہ لیا جائے، لیکن بریک کے بعد نون لیگ کا ذرا اس پہ موقف لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں خرم دستگیر صاحب نے۔ خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ خرم صاحب آپ کو بھی اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا دیں اور کہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ بریک سے پہلے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیرول پہ حمزہ شہباز جب رہا ہو کر گئے گھر تو اس کے اگلے ہی روز مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے، اور نظامی صاحب جس طرح وہ بیان کر رہے تھے کہ بڑی شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز نے مریم صاحبہ کو کہا کہ آپ نے تو ہماری لٹیا ہی ڈبو دی ہے۔ خرم صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے نظامی صاحب آپ سے جانتا ہوں اس بات کو کتنا سنجیدہ لیا جائے، کیونکہ آپ اس فیملی کو بہت قریب سے جانتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس خاندان کی تو رواداری بھی خاصی مشہور ہے۔ ہاں، یہ میں تو اس کو ایک ایسی درفنتنی سمجھتا ہوں جس کے پیچھے کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ اب چوہان صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک قسم کا ہی از آؤٹ آف دا ڈی، تو انہوں نے بھی ایسی جعلی بریکنگ جو ہیں وہ لا کر ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے۔ خرم صاحب کیا حالات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں؟ جی، حالات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی نہ بی آر ٹی بس چل رہی ہے، نہ معیشت پہ ان کا بس چل رہا ہے، اور وزراء صرف جل رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ یہ جلنے والی کہانی ہے، یہ وہی ہو سکتی ہے، ورنہ اس قسم کی اوچھی گفتگو کسی خاندان کے بارے میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ ان کا ایک ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا، جو وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اموات پر گفتگو کرتے ہیں۔ چوہان صاحب کی جگہ جو مشیر اطلاعات آئی ہیں، انہوں نے محمد نواز شریف کی والدہ کی رحلت کے اوپر، ان کی میت پاکستان لانے کے اوپر کس قسم کی اوچھی گفتگو کی۔ تو یہ اوچھی گفتگو اور اوچھی باتیں جو ہیں، یہ پی ٹی آئی کا ہال مارک ہے۔ اور جس طرح چائنا میں کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ سر سے گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے، تو یہ جو بد تہذیبی کی گفتگو اصل میں تو عمران خان صاحب سے آ رہی ہے، اور اسی کا ایک سلسلہ میں نظر آتا ہے کہ ایسی گفتگو جس کا پاکستان کی حاکمیت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ حکومت جو ہے حاکمیت کے معاملے میں بالکل بے بس ہو چکی ہے، غیر فعال ہو چکی ہے، اور ابھی جو یہ رونا رو رہے ہیں یہ کورونا کا رونا نہیں ہے، یہ حکومت جانے کا رونا ہے۔ نظامی صاحب اچھا، تو آپ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کا چل چلاؤ ہے، خرم صاحب اس کی کیا جواز ہے؟ یہ اتنا آپ نے بڑی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ سر جواز یہ ہے کہ حکومت کی چھٹی ہے۔ جی چھٹی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کا جو جانا ہے وہ ہونا ہے معاشی بنیادوں کے اوپر، کہ پچھلے 16 ماہ سے پاکستان میں جو اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں ہے، یعنی 10% سے اوپر ہے۔ پچھلے سال جنوری میں یہ 24% تک بھی گئی تھی۔ اس سے آپ کمپیئر کر لیں گے جس
महीने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी आखिरी मई 2018, उसमें फूड इन्फ्लेशन 1% थी सिर्फ। तो ये जो फूड इन्फ्लेशन से कंट्रोल नहीं हो रही, बजट डेफिसिट भी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, किसी तरह भी इनके जो टैक्स रेवेन्यूज है जो उन्होंने कहा था हम इस साल 24% रेज करेंगे, वो इनसे नहीं रेज हो रहे। और जो असल बात है, जो निजामी साहब मुझसे बेहतर वाकिफ हैं, कि जब हमने मार्च अप्रैल में IMF के प्रोग्राम में वापस जाना है तो बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी इकट्ठी हो गई हैं जो करने वाली हो गई हैं। जो सऊदी अरब की ने भी पेमेंट मांग ली है, कतर ने पेमेंट मांग ली है, IMF को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए हुकूमत को बिजली और गैस की कीमतों में मजीद एक बहुत ही गरीब दुश्मन इजाफा करना पड़ेगा। तो ये जो मार्च अप्रैल का टाइम है, ये उसमें सेनेट के इंतखाबात भी हैं, लेकिन असल जो क्राइसिस है वो ये आएगा कि ऐसी हुकूमत जो अपने तमाम दोस्तों की जो जेनरोसिटी थी उसको कैश करवा चुकी है, जितने कर्जे ले सकते थे वो ले चुके हैं, लेकिन अब जो मार्च अप्रैल में क्राइसिस आएगा उसके लिए उनके पास अब कोई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं बचा। तो उसकी वजह से एक बड़ा भयानक, अल्लाह ना करे, मैं तो चाहूंगा कि मेरी ये पेशेंट कोई गलत हो, लेकिन मार्च अप्रैल में एक बहुत भयानक मुआशी बहरान पाकिस्तान के सामने मुंह खोले खड़ा होगा, ऐन उस वक्त जब सेनेट के इंतखाब भी होने और बजट जो है उसमें 2 महीने रह जाएंगे। ठीक है, ये खुर्रम साहब आप जो फरमा रहे हैं कि इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब है और हुकूमत के पास कोई क्रेडिबिलिटी का फुकदान भी है, लेकिन हुक्मरान तो कह रहे हैं जनाब के सत्तो खैरा है, इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही है, रिकॉर्ड रेवेन्यू आ रहा है और सब मामला जो हैं वो रूबा इस्लाह हैं। तो इस सूरत हाल में ये इतना तजाद कैसे हो सकते हैं? ये है तो आप पाकिस्तान की हुकूमत, तो इनको जो नज़र आता है वो मुख्तलिफ है, जो आम आदमी को नज़र आता है वो मुख्तलिफ है। नहीं निजाम साहब, असल में जो हुकूमती अपने अदाद शुमार हैं वो उस हकीकत के करीब हैं जो मैंने बड़े अदब से आपके सामने रखी है। क्योंकि जब हुकूमत हमें ये कहानी सुना रही है पिछले चंद माह से कि जी फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिलें बहुत अच्छी चल रही हैं और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, इनकी अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसने जो पहले 4 माह के नंबर्स पब्लिश किए तो उसमें पिछले साल के मुकाबले में एक्सपोर्ट 10% कम हुई है। ये हैरान, और फिर इसको वेरीफाई किया जब स्टेट बैंक ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की नवंबर में। तो ये बात छोटी छोटी बात, इसी तिनकों के सहारे ढूंढते हैं कि अच्छा जी अगर आज जो है हमें जो टेक्सटाइल में कुछ बूस्ट मिला है पर वो एक्सपोर्ट्स को बचाने के काबिल नहीं है। इसी तरह जो है टैक्स रेवेन्यू अगर 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है तो फिर उस तिनके का सहारा लेके कहते हैं जी हमने सब ठीक कर दिया। वो सब ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने कमिट किया हुआ है IMF से कि इस साल रेवेन्यू में 24% इंक्रीज होगा पिछले साल के मुकाबले में। इन्होंने जो है वो 5,000 अरब तक जाना है, और अभी तक जब हम दिसंबर में यानी फिस्कल ईयर का 6वां महीना शुरू हो गया है, कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये 24% रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे। जी खुर्रम साहब, आपने एक्सपोर्ट की बात की है। आज एक अंग्रेजी अखबार में है, इदारिया है, कि $2.1 बिलियन जो हैं वो सिर्फ नवंबर के महीने में एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी हैं, और ये पिछले 10 साल में किसी भी महीने में इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स आना ये रिकॉर्ड है पिछले 10 साल का। तो अगर इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं और वो एक न्यूट्रल अखबार लिख रहा है फिर तो हौसला कौन है। लेकिन सवाल आपसे ये है जी, देखिए ना, हमें ये बातें जी मैं याद कराऊंगा आपके नाजरीन को भी, और निजामी साहब भी इसके बहुत अच्छे मुशाहिदा करते हैं। ये बातें हम वक्तन वक्तन पिछले साल भी सुनते रहे थे इमरान खान साहब से कि देखें बड़ा इंप्रूव हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन जब नंबर आया -0.4 आया। और ये वो हुकूमत है जो उससे पिछले साल, अपना जो पहला साल था 2018-19 का, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी झूठ बोला कि 3.3% ग्रोथ हुई है, हालांकि एक्चुअल ग्रोथ 1.9% हुई थी। इसमें कई हजारों अरब का फर्क है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो यहाँ ये जो उससे मैंने कहा ये तिनकों के सहारे ढूंढते हैं, आज ये बहुत अच्छा हो गया, आज वो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब फाइनल नंबर आते हैं तो फिर पाकिस्तान का और गरीबों का बेड़ा गर्क हो रहा है। और ये तो अखबार का इदारिया, ये हुकूमती स्टेटमेंट नहीं है जो सरकार जी सवाल आपसे जिस तरह मैंने जी सर सवाल सुन लें जी। ये कोरोना पे हुकूमत जो है वो सारी बात कर रही है कि अपोजिशन को इदराक ही नहीं है। जलसे मुल्तान का भी हुआ, आप लाहौर की भी तैयारी कर रहे हैं,
کیا کورونا واقعی حقیقت نہیں ہے؟ اور اگر حقیقت ہے تو پھر جلسے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ جی کورونا حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کا جو پرتو ہے، اس کا جو شیڈ ہے، وہ ہمیں گورنمنٹ کی پالیسی میں نظر نہیں آ رہا. یہاں یہ لگتا ہے کہ کورونا اور پنجاب پولیس صرف اس جگہ جاتے ہیں جہاں پی ڈی ایم جلسہ کرنے لگا ہے. مثلا 16 اکتوبر کو گجرانوالہ کے جلسے سے پہلے یہاں پنجاب پولیس بھی اور کورونا بھی کھل کر کھیل رہا تھا. یہاں پرچے ہو رہے تھے، گرفتاریاں ہو رہی تھیں، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، اور اچانک جیسے 16 اکتوبر ہو گیا تو وہ سب کچھ کاروائی ختم ہو گئی. یہ کاروائی اٹھ کر پھر ملتان گئی، وہاں بھی پولیس نے 6 دن جو ہے کھل کر کھیلا، لوگوں کو گرفتار کیا، ہراساں کیا، کارکنوں پر تشدد کیا. پھر اس کے بعد وہاں سے کورونا غائب ہو گیا. اب کورونا جو ہے وہ آ کے لاہور بیٹھ جائے گا. دیکھیے اگر کورونا حقیقت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ حقیقت ہے، پاکستانیوں کی جانیں بچانی ہے، تو پھر پبلک پالیسی نظر آنا چاہیے نا. جو حکومت بڑی خوشی سے پاکستانیوں کو منڈیوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، مزاروں پر، بیوٹی پارلروں میں، شادی ہالز میں بھیج رہی ہے، اور وہاں کورونا نہیں پھیل رہا، لیکن پی ڈی ایم کے جلسے سے کورونا پھیلے گا. پبلک پالیسی تو یہ تھی کہ جس ملک میں جو حکومت ایسی تھی جو عوام کی فلاح چاہتی تھی، انہوں نے سیکنڈ ویو میں لاک ڈاؤن کیا. انگلستان نے ابھی 1 مہینے کا لاک ڈاؤن کیا ہے جو ان کا ختم ہوا ہے. تو اگر لاک ڈاؤن کریں گے تو کورونا رکے گا نا. لیکن یہ ضد کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، لیکن تمام لاک ڈاؤن کی جو کورونا کی ذمہ داری ہے وہ اپوزیشن پر ڈال دینی ہے، یہ حکومت خود بے بس ہے. ان کے ہسپتالوں میں کہیں کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ہم کورونا سے لڑ رہے ہیں، کہیں کوئی پی پی ای اویلیبل نہیں، کوئی نئے فیلڈ ہاسپٹلز نہیں، لیکن جو بوجھ ہے وہ سارا اس پر ڈالے. یہ ججمنٹ سائنٹیفک ججمنٹ ہے پاکستانیوں کی جانیں بچانے کی، اور اگر یہ سائنٹیفک ججمنٹ حکومت کرنے میں مفلوج ہے اور مفرور ہے تو پھر اس کا جو قصور ہے وہ حکومت کے کندھوں پر ہی جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پس آئیں گے تو آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 13 دسمبر کے بعد کیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے خرم صاحب کہہ رہے تھے جو بجٹ کے اخراجات ہیں، پھر ٹیکس کے جو وصولیاں ہیں، ان میں تو خلا بڑھتا جا رہا ہے. لیکن سوال نظامی صاحب آپ سے یہ ہے کہ 13 دسمبر کے بعد کیا ہوگا، اور اب تک جو پی ڈی ایم نے موو کیا ہے اس سے جو ان کے اولین مقاصد تھے، کیا ان کو حاصل کر لیا، اس تک پہنچ گئے ہیں نظامی صاحب؟ جی یہ سوال میں ان سے یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک راؤنڈ تو پی ڈی ایم کا ختم ہو جائے گا لاہور والے جلسے کے بعد، اس پہ کیا کھویا کیا پایا، اور اگلے راؤنڈ میں یعنی جو بعد میں شروع ہوگا اس میں کیا لائے عمل ہے اپوزیشن کا، اور وہ کیا کس قسم کی تحریک جو ہے وہ آگے چلے گی. تو ایک تو یہ سوال ہے بڑا اہم کہ آگے کا ڈائریکشن کیا ہے. دوسری یہ کہ خرم صاحب آپ کے نزدیک یہ کتنا کامیاب رہا ہے پہلا راؤنڈ؟ جی اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ تاریخی طور پر کامیاب رہا ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں تمام تر مینڈیٹ کی چوری اور ووٹوں کی چوری کے باوجود آج جو جماعتیں پی ڈی ایم میں موجود ہیں ان کے پاس پاکستانیوں کے ووٹوں کی اکثریت ہے. لیکن چونکہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تھی 2018 کے الیکشن کے بعد، تو عمران خان صاحب نے یہ امپریشن دیا کہ جیسے میں نے پورا ملک فتح کر لیا ہے اور میری کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، اور یہ سب چور ہیں اور عوام جو ہیں ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. تو پہلی چیز جو پی ڈی ایم نے ثابت کی ہے کہ تمام تر جو میڈیا کا پروپیگنڈا 2014 سے جاری ہے، اور تمام تر نیب کے کیسز اور دوسرے اینٹی کرپشن کے کیسز کے باوجود عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ملک کے چاروں صوبوں میں، چاروں کونوں میں ابھی بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہے. ایک تو یہ بات اسٹیبلش ہوئی. دوسری بات یہ اسٹیبلش ہوئی کہ 2018 میں جس طرح مینڈیٹ کی چوری ہوئی تھی، چلیں ہم تمام عوام کو نہیں کہتے، لیکن عوام کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو اب دوبارہ اگر انتخابات میں اس طرح کی چوری ہوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ایک خاص طور پہ بیانیہ محمد نواز شریف نے
گجرانوالہ سے شروع کیا، آہستہ آہستہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، تو شروع میں شاید ان کا یہ تھوڑا سا اختلاف تھا کہ جی کس ہمیں سپیڈ سے آگے جانا ہے، وہ بالآخر محمد نواز شریف کے بیانیے کے اوپر منتج ہو گئے سب لوگ کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کے سیاسی عمل میں، انتخابی عمل میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو 17 نومبر کو میثاق پاکستان ہے، اس میں آئین کی عملداری کی بھی بات ہے، الیکشنز کو آزاد کرنے کی بھی بات ہے، میڈیا کی آزادی کا دفاع کی بھی بات ہے، عدلیہ کو آزاد کرنے کی بات ہے۔ تو کم از کم پہلے راؤنڈ میں ایک تو یہ دو باتیں تو یہ ہو گئیں۔ تیسری بات جو اگر میں ایڈ کر دوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی انیوژل بات ہے کہ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور JUIF، لیکن ان کے علاوہ بلوچستان کے قوم پرست بھی اس کا حصہ ہیں، ہم دو مختلف مسلک رکھنے والی مذہبی جماعتیں اس کا حصہ ہیں۔ تو جب چاروں صوبوں سے جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور مختلف مسلکوں کی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، مختلف نظریوں کی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، صرف ایک ایجنڈا پہ کہ آئین میں جو وعدہ کیا ہے کہ آئین کے اقتدار اعلیٰ اللہ کے بعد منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ایک ایسی جد و جہد ہے جس کی بڑی کم مثال ملتی ہے پاکستان کی ہسٹری میں۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، یہ ایک اور بات جو میرے لیے حیران کن ہے کہ میرے خیال سے لڑانے کی بڑی کوشش کی گئی ان پارٹیوں کو، لیکن لڑائی ہو نہیں پائی۔ یہ بڑی ایک عجیب سی بات مجھے لگی ہے کہ ایسی پارٹیاں کوئی ایک دوسرے کے ایسی کوئی جھپی بھی نہیں ڈالتی ایک دوسرے کو، وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور انتہائی سمجھتا ہوں کہ تال میل اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کر رہی ہیں۔ یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے حکومت کے لیے۔ جی اسی لیے نا جی، اصل میں تو یہ سیم پیج جسے وہ کہتے ہیں نا جی، ہم ایک ہی پیج پر ہیں، یہ اس کی کرامات ہیں کہ اس سیم پیج پر کسی اور پارٹی کی جگہ نہیں بنائی جا رہی نا۔ اگر وہ سیاسی صفحہ ہوتا تو سیاسی صفحوں میں بہت بڑی جگہ ہوتی ہے دوسری پارٹیوں کے لیے، لیکن یہاں یہی ہے کہ پاکستان کو جو ون پارٹی سٹیٹ بنانے کی کوشش ہے اس PTI کے رجیم کے ذریعے، تو اس میں پھر چونکہ سپیس کسی اور کو نہیں مل رہا نا، اور جو کوشش بھی کی آپ کو معلوم ہے شروع کے دنوں میں کہ کبھی PMLN کی طرف دباؤ ہو جانا، کبھی پیپلز پارٹی کی طرف دباؤ ہو جانا، کبھی دوسری جماعتوں کی طرف دباؤ ہو جانا، بالآخر سب پارٹیوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے، یہ شاید یہ وہ سمجھ ہے جو محمد نواز شریف اور مرحوم بے نظیر بھٹو کو 2006 میں آئی تھی کہ اصل جو ہمارا مقابلہ ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ہے، اصل تو جدوجہد یہ ہے کہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ اتنا سپیس ہو کہ ہر کوئی اس میں اگر لیول پلینگ فیلڈ ہے اس میں کمپیٹ کر سکے اور عوام کے اوپر چھوڑا جائے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت عوام کے اوپر بیس نہیں ہے، دوسری چیزیں ہیں، دوسرے فیکٹر ہیں جو اس اپینین کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ اور انشاءاللہ جب یہ 13 دسمبر کا جلسہ کامیابی سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور دوسرے ٹیکٹک آئیں گے، دھرنے آئیں گے، لانگ مارچ آئیں گے، استعفے تک بھی بات جا سکتی ہے۔ تو ابھی جو ایک نیا راؤنڈ شروع ہوگا، وہ جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں تو ایک ہم نے اس کو اجتماع کر لیا، ہم نے اس کو کنسولیڈیٹ کر لیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اس کے بعد جب وہ کنسولیڈیٹ ہو گیا ہے تو اب اگلے راؤنڈ کی تیاری ہوگی جنوری میں۔ جی ٹھیک، خرم صاحب، یہ اگلے راؤنڈ کی آپ نے بات کی ہے کہ اس میں اور بھی ٹیکٹکس ہوں گے، استعفوں کی آپ نے بات کی۔ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی اس وقت جو پیپلز پارٹی ہیں اور جو سیاسی اندازے بھی لوگ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ الیکشن ہو بھی جائیں انہوں نے سندھ میں ہی آنا ہے، ان حالات میں پنجاب میں مقابلہ آپ کو اور PTI کا ہونا ہے، وہ کیوں استعفے دیں گے؟ وہ گورنمنٹ کیوں چھوڑیں گے جب دوبارہ انہوں نے سندھ میں ہی آنا ہے؟ اس پہ کیا ہے؟ کیونکہ جو آپ کی PDM میں ڈسکشن ہوتی ہے وہ رائے کیا دیتے ہیں، اس کا دلیل کیا دیتے ہیں؟ جی دلیل بڑی واضح ہے، کیا پاکستان نے 2020 سے آگے نہیں جانا یا 2018 سے آگے نہیں بڑھنا؟ پیپلز پارٹی کو یہ چانس مل سکتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ میں آئے گی؟ موجودہ حالات کی بات ہو رہی ہے، ان حالات میں خرم صاحب، ان حالات میں ابھی ریسنٹ، جی تو میں موجودہ ہی حالات کی بات کر رہا ہوں نا کہ بہت ساری پارٹیوں کو جو PDM میں شامل ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کر کے کچھ اقتدار کے ٹکڑے حاصل کیے جاتے تھے، یہ شاید اب 21ویں صدی کے 20 سال گزر گئے ہیں
کیا پاکستان نے اسی طرح جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے ایک دروازے کے باہر بیٹھے رہنے کہ ہمیں کچھ اقتدار کے ٹکڑے دے دیں، ہمیں ایک صوبے کی حکومت دے دیں؟ تو کچھ نہ کچھ ایک ارتقا ہوا ہے سوچ کا، تو پی ڈی ایم یہاں ابھی تک پہنچا ہے، اور پی ڈی ایم کو جو ٹکڑے جو لالچ دیے بھی گئے اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور سب نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے آگے جانا ہے تو یہ سیاسی جد و جہد ہی اس کا ذریعہ ہے، اس طرح ٹکڑوں پر پل کر ہم پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے، کیونکہ پاکستان آگے نہیں جا رہا، پاکستان پیچھے جا رہا ہے عمران خان صاحب کی موجودگی میں۔ نظامی صاحب، خرم صاحب، ایک اور بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بڑی غیر سنجیدگی کے طور پر لیا جاتا رہا، نان سیریسلی، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو اکٹھا کرنے میں اور سب قسم کے جو متحرک نقطہ نگاہ ان کو مرج کرنے میں ایک بڑا زبردست کردار ادا کی ہے، اور یہ چھوٹی بات نہیں کہ اتنے بڑے اتحاد کو بغیر کسی میجر ہکپ کے چلانا، اور لڑائی کرانے والے بھی بہت ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ان کا ناکام ہونا یہ ایک خاصی سیاسی پیش رفت ہے اپوزیشن کے لیے۔ جی، اور یہی میں تو اگر ہم صرف اس کو میں سیاسی جماعت کا ایک رکن ہوں، کارکن ہوں، اس سے ہٹ کر دیکھیں، یہ بھی ایک ارتقا ہے نا، مولانا کی سوچ میں بھی ایک ارتقا ہے۔ اگر ہم اسی بنیاد پر فیصلے کریں گے یا ماضی کی دلدل میں دھسے رہیں گے کہ جی ہمارا مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ہماری ماضی تھا۔ پی ڈی ایم بہت امپرفیکٹ جماعتیں ہیں نا، ہم سب کا ریکارڈ ہے، ریکارڈ بڑا امپرفیکٹ ہے، اس میں بہت بڑی خرابیاں اور فاش غلطیاں بھی ہیں، اس میں سودے بازیاں بھی ہیں، لیکن اگر ہم نے ایک کوشش اس کی ہے پاکستان کو آگے لے کر جانے کی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کامیابی ہے اس ساری جد و جہد کی، لیکن کم از کم یہ احساس تو ہے کہ وہ لوگ جو پہلے جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، اگر وہ علم اٹھا کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہیں، جس کو بھی حکومت ملے لیکن حکومت اس کو ملے جس کو پاکستان کے عوام چاہیں، تو یہ بہت خوش آئند ہے۔ خرم صاحب، یہ بتا دیں، آپ نے ارتقاء کی بات کی، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے ڈائیلاگ نہیں ہوں گے، ریلیونٹ کوارٹر سے بات ہوگی، یہ کیسا ارتقاء ہے پھر؟ جی، ارتقاء یہی ہے جس طرح میر نے کہا تھا نا جی کہ بیمار ہوئے جس کے سبب بیمار ہوئے اس اطار سے بات کرنی ہے نا۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، نظامی صاحب، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے۔